अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हाल ही में यूनिसेफ ने 6 जून को हैंड ग्रेनेड और बारूदी सुरंगों के फटने से पाकिस्तान में बच्चों की हलाकत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 1 जून को जनूबी वज़ीरिस्तान की यूनियन काउंसिल लद्दा के इलाके तंगी बदज़ई में 3 बच्चे जिनकी उम्र 10 से 16 साल के दरमियान थी, बारूदी सुरंग के फटने से जान की बाजी हार गए। इससे चंद दिन पहले भी बारूदी सुरंग के फटने से एक लड़का और लड़की हलाक हो गए थे। 2 जून को क्वेटा में हैंड ग्रेनेड के फटने से 3 बच्चे हलाक और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में यूनिसेफ की नुमाइंदा आयदा गर्मा का कहना है कि किसी भी बच्चे को धमाका खेज मवाद का शिकार नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ पाकिस्तान हुकूमत को मुआवनत फराहम करेगी ताकि वो तबाहशुदा इलाकों में बच्चों और उनके खानदानों को बारूदी सुरंगों के धमाकों से बचा सके। ये भी जरूरी है कि बारूदी सुरंगों से छुटकारा हासिल किया जाए और इसके शिकार होने वाले लोगों की बहाली के लिए मदद करें। इन इलाकों के हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं और फिर आपका तारुफ कराते हैं। इन वाकयात को लेकर मीरान शाह में कई रोज तक एहतजाज जारी रहा और कई और इलाकों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमारे साथ है कामरान बंगिश, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें इस अहम मौजू के पर ज्वाइन किया। फारूक महसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुमाली वजीरिस्तान में आज टीवी के नुमाइंदे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये जो लैंडमाइन का मसला है इसका नोट लिया, इसलिए चूंकि बच्चे जो हैं अब इसका विक्टिम बन रहे, इसका शिकार बन रहे हैं। ये बताइए कि ये लैंडमाइंस क्यों हैं इस इलाके में? पहले ये समझाइए कि क्या वजह है कि लैंडमाइंस एक तफसीलन एक जंग हुई और जिसके बाद वॉर अगेंस्ट टेरर का आगाज किया गया, मगर ये लैंडमाइंस क्यों नहीं वहां से आप लोग सफा कर सके इसका? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। एक तो आपकी बड़ी थॉट प्रोवोकिंग रिपोर्ट है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ा जरूरी है हमारे, बिलखुसूस हम अगर बात करें वॉर ऑन टेरर की आपने बात की और फिर उसके बाद जो सिचुएशन बिल्ड हुई उसमें जो पीस की तरफ ट्रांजिशन है उसमें यकीनन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो वहां के जेन्युइन इश्यूज हैं वो भी हाईलाइट करें। मैं उसके लिए आपका मशकूर हूं। देखें, ये क्यों है इसमें, ये लैंड माइंस क्यों है इसमें, मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी जंग हम लड़ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला जो हमारे हैं, हम बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं वहां पे, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉसेस, इन टर्म्स ऑफ हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे एसेट्स। उसमें जो जंग ज़दा इलाका है उसमें लैंड माइंस जो हैं, ये आपको पता है कि ये एक हकीकत होती है। वो जिस भी साइड से हो, आपको पता है कि इंसर्जेंसी का एक पीरियड गुजरा है, फिर उसके बाद अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं पीस की तरफ। तो ये क्यों है इसमें, तो मेरे ख्याल से जो जंग ज़दा इलाके होते हैं वहां पे ये एक हकीकत है। इसमें जो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं और उनकी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये क्यों होते हैं। ये यूजुअली जो जंग है उसमें ये लवाज़िमात ये होते अगर हैं भी तो देखिए, ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि वहां से उस एरिया को क्लियर करें, कि ना कि वहां पे कोई हमीदा बीबी की तरह अपना टांग गवा बैठे, फिर ताज मोहम्मद की तरह जो है वो जिंदगी उसकी अब देखिए किस तरीके से हो गई, माजूर हो गए हैं वहां पे लोग, बच्चे जो हैं जहाँ बहक हो गए, इस हद तक मामला चला गया है। जी मुनीज़े जी, आपने चूंकि सवाल ही यही किया था तो फिर मुझे जवाब वही देना था कि आपने पूछा था कि ये क्यों है। अब मैं बताता हूं कि जो आपने 3-4 एग्जाम्पल्स दिए, उसके अलावा बहुत और भी होंगी और भी हैं। असेंबली फ्लोर पे भी हमने इसके ऊपर बात की है। हमारे जो कबायली अजला के नुमाइंदगान है उन्होंने भी इस इशू को, इस मुद्दे को उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ी एफर्ट्स किए हैं, जैसे आपको वहां के डिप्टी कमिश्नर ने भी बयान किया है। ये सिर्फ एक कबायली जिले का इशू नहीं है, ये हमारे सातों कबायली अजला के इशू हैं। ये अभी अभी बाजौड़ में भी एक वाकया पेश आया था। तो इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल क्लियर है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में अगर आपको सिर्फ स्टेटिस्टिक्स गिनवाऊं, 29,000 से ज्यादा लेवीज और खासादार फोर्स हमने मर्ज किया। हमने क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई, पाक आर्मी के साथ मिलकर हम इसकी क्लियरेंस कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाके जो है वो क्लियर हो चुके हैं, बाकियों पे जो है वो ऑपरेशन शुरू हैं।
कुछ जगहों पे हमें सपोर्ट चाहिए, कुछ जगहों पे हमारे लाइन फोर्समेंट के पर्सनल भी शहीद हुए हैं इन जो लैंड माइंस हैं इसकी वजह से। तो ये इस पे काम शुरू है, लेकिन हमें, जैसे आपको डीसी साहब ने भी कहा, हमें इस पे आवाम की सपोर्ट की जरूरत है। कुछ इलाके मलकान ने या बुजुर्गान ने भी बात की कि हम असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम बिल्कुल इस इशू से बाखबर हैं और इंशाल्लाह ये चूंकि बहुत बड़ा जंग गुजरा है, ये आप इस बात को विटनेस करेंगे, तो इस पे हम बिल्कुल गाफिल नहीं है, हम इस पे काम करें, बट इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम। फारूक महसूद साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीरिस्तान से। बहुत अच्छी आपने रिपोर्ट बनाई, कामरान साहब भी आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने जो वहां के लोगों की एक जख्म है आपने दिखाया। मुझे ये बताइए कि लोगों के क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से। वो कहते हैं देखिए एक तवील लंबी जंग यहाँ पे गुजरी है, तो वक्त तो लगेगा कि हम लैंड माइंस को वहां से हटाएं, मगर ये लैंड माइंस कैसे आईं इस इलाके के अंदर, ये एक सवाल बनता है। दूसरा ये है कि फिलफौर जो वहां के लोग हैं वो क्या चाहते हैं और वो कैसे मदद कर सकते हैं हुकूमत की। थैंक यू वेरी मच। मुझे इसके साथ साथ मैं मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सराहा। देखिए, असल में जो इशू है वो ये है कि ये लैंड माइन शुरू कब हुआ। अगर इसको देखें तो जब से ऑपरेशन राय निजात शुरू किया गया अक्टूबर 2009 में, उसके बाद से मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उसके बाद चलते चलते 4 दिसंबर 2010 को लोगों की वापसी शुरू हुई और उसके बाद जो मैदानी इलाके थे उनके जहां पर लोगों की वापसी हुई, वहां पे इस किस्म के जो वाकयात है लैंड माइन से वो बहुत ही कम हमें देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हिली एरियाज की तरफ लोग जाने लगे, लोगों की वापसी होने लगी और ये जो वापसी का जो अमल था, ये जो मरहलावार अमल, ये तकरीबन 8 साल तक जारी रहा और अप्रैल 2018 को ये खत्म हुआ है। तो 2014 के बाद से ये जो लैंड माइंस के वाकयात हैं उसमें तेजी आती गई, वाकयात जो है वो शुरू हो गए। अब रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसके बाद मकीन में जब लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया और उसके बाद जो है लोगों को वहां पे हुकूमत मुज़ाकरात करने गई और हुकूमत ने उनको कुछ वो दिए, पैसे का कहा कि कुछ पैसे दिए जाएंगे जो शोहदा पैकेज है। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग जख्मी हुए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनको ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रीटमेंट तो की गई, उनको सब कुछ मतलब CMH लाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बाद जब उनकी ट्रीटमेंट हो गई या उनको टांग लग गई या उनको कुछ और वो हुई, उसके बाद इलाज हुआ, उसके बाद उनका किसी गवर्नमेंट ने किसी और ने उनका पूछा तक नहीं। इसमें जो ज्यादातर तादाद है वो बच्चों की है। अब अगर देखें आप मुनीजी के जब बच्चा होता है वो लेट सपोज अगर वो 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में अगर वो जख्मी होता है, उसकी टांग चली जाती है या कुछ टांग चली जाती है, तो वो उसके जो टांग है एज के साथ साथ उसकी टांग जो है वो ठीक है, पहले तो उसको लग जाती है टांग, लेकिन एज के साथ साथ उसकी जो टांग है वो तो बढ़ती जाती है और उसके साथ एक जो यानी कि मुनासिब कॉम्पेंसेशन नहीं मिली इनको, नहीं मिली। अच्छा ठीक है कामरान साहब, इसको तो एड्रेस किया जा सकता है ना। इतने फंड्स दिए गए थे, मुख्तस किए गए थे, और अगर वहां के लोगों को ही ना मिले जो इसका शिकार हुए दहशतगर्दी का, और दहशतगर्द वहां पे जो इलाके हैं वहां के जो लैंड माइंस हैं उनके शिकार हुए, तो फिर क्या फायदा। हाँ जी, देखें इरफान महसूद साहब चूंकि उस एरिया को रिपोर्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा बैलेंस, फारूक महसूद साहब जी, तो इसको हमने थोड़ा सा बैलेंस भी करना है। मैं अगर आपको सिर्फ कंपनसेशन की मद में बताऊं तो एक जिले में, कबायली जिले में हमने 30 से 40 अरब रुपए से ज्यादा कंपनसेशन की, जो इलाके थे जहां पे लोगों की प्रॉपर्टीज इफेक्ट हुई थी। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हमने नहीं की कंपनसेशन। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमत ने मिलकर बहुत बड़ी कंपनसेशन। मगर देखिए जिन लोगों को उन्होंने दिखाया, कामरान साहब, हमीदा बीबी और ताज मोहम्मद, इनको तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनसेशन नहीं मिली ना, कोई भी मुआवजा नहीं मिला। देखिए, ये आप जिन केसेस की बात कर रही हैं ये मैं दोबारा से देख लूंगा, यकीनन इनके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो तो पूरी होगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो कबायली अजला में जो ये वापस जो TDPs वापस गए हैं या जो IDPs वापस गए हैं, इनको बहुत बड़ी कंपनसेशन मिल चुकी है। इसको भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। हमने अपने महदूद वसाइल में सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने हमने बहुत बड़ी कंपनसेशन की है और वो अरबों रुपए में एक जिले में। बात ये है कि आपने कहा कि कुछ अरसा लगेगा, वहां से हम जो बारूदी सुरंगें हैं हटाएंगे, कुछ आपने अपने लिए भी टाइमलाइन रखी होगी, कितना वक्त लगेगा कि वो इलाका जो है वो साफ हो जाए, और उसके हवाले से क्या चैलेंजेस आपको दरपेश है। देखें मुनीज़े, ये
بہت ٹیکنیکل ایک ایشو ہے. اس میں میں آپ کو یہ ایشورنس دے سکتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہے, کافی وقت سے کام کر رہی ہے. ادھر کی ایکسیسیبلٹی کے ایشوز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو پلین ایریاز ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ میں آپ کو بڑی پرسنٹیج بتا سکتا ہوں کہ وہ کلیئرنس ہو چکی ہے وہاں پہ لینڈ مائنز کی. جو ان ایکسیسیبل ایریاز ہیں, جن کو ہم ہل سٹیشنز کہہ سکتے ہیں, یا جیسے فاروق نے بات کی, وہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہے اور پبلک کی طرف سے سپورٹ کی بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, تو وہاں پہ بھی کام شروع ہے. لیکن جو سیٹلڈ ایریا یا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, اس کو ہم میجورٹی کلیئر کر چکے ہیں. کامران صاحب, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایک اور ایشو بھی ہم آپ کے سامنے لانا چاہیں گے. وہ ہے بنو کے قریب جو جانی خیل میں قبائلی 17 دن سے ایک میت لے کر دھرنا دے رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے, چونکہ وہاں پہ ایک لاش کو لے کے وہ دھرنا دے رہے ہیں ملک نصیب خان کی, جو جانی خیل میں امن کمیٹی کے ممبر تھے, اور ملک نصیب کو نامعلوم افراد نے اس وقت قتل کیا تھا جب وہ برف لینے اپنے گھر سے نکلے تھے. اور یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو آپ کو معلوم ہے اس علاقے میں نیا نہیں ہے, جس کی وجہ سے احتجاج جاری ہے. اور اس کے بارے میں مقامی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امن قائم نہ کیا گیا تو ملک نصیب کی میت اور مارچ میں جن 4 لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا, ان کی میتوں کو لے کر اسلام آباد کا رخ کریں گے. ان کے اور بھی کچھ مطالبے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں. کامران بنگش صاحب, ابھی بھی وہاں پہ دھرنا جاری ہے, 17 دن ہو چکا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ امن قائم نہیں کریں گے اس علاقے کے اندر, تو پھر ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, ہم ان تمام پلیٹ فارمز پہ جائیں گے جہاں پہ ہماری بات سنی جائے گی. کیا وجہ ہے جی؟ پہلے ملک نصیب صاحب نے آپ کے ساتھ امن معاہدہ کیا, اس کے اوپر دستخط کیے, پھر جنہوں نے دستخط کیے انہی کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا اس علاقے میں. دیکھیں منیزے, یہ آپ نے آج بڑے امپورٹنٹ لیکن سینسٹیو ایشوز پہ بات کی ہے, اور اس پہ میں یوزولی زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ میری کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کیونکہ ان کے ساتھ جو جرگہ تھا اس میں بھی موجود تھا, پہلے دن سے میں ادھر گیا ہوا تھا. آپ کے رپورٹرز بھی ہیں, وہ بھی اس بات کو وٹنس کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور ان میں جو شرائط تھی وہ بھی اگر میں آپ کو گنواؤں کہ اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے, تو وہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو سناؤں. کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو گرفتار افراد ہیں ان کو آپ چیک کر لیں, اور پھر اس میں سے ہمیں رہا کروا دیں لوگوں کو. اس میں 5 یا 6 لوگ جو ہیں وہ رہا بھی ہو چکے ہیں, 3 رہا ہوئے اور 3 ابھی تک حراست میں ہیں. نہیں, نمبر اس سے زیادہ ہے, 3 سے زیادہ ہے. بہرحال چلیں, جو اس میں رہا ہو چکے ہیں, وہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر کوئی سنگین نوعیت کے ایشوز نہیں ہیں, جن میں کوئی پروفز نہیں ہے ہمارے پاس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس, تو ہم ان کو رہا کر دیں گے. دوسری بات ان کے ڈیولپمنٹ پیکج کا تھا, وہ 2 ارب روپے جو ہے صوبائی حکومت نے منظور کیے تھے. انہی کے جرگے کے آپس میں ایشوز ہیں کہ وہ, آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیولپمنٹل کام ہوتا ہے تو وہ کسی کی سرپرستی میں ہوتا ہے, کسی کی سربراہی میں. تو ان کو ہم نے کہا کہ جو جرگہ ہوا تھا وہ آپس میں فیصلہ کرے. وہ ابھی تک ایک کنسنسس نہیں ہوا, کیونکہ اس میں اوبویسلی پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں مختلف پارٹیوں کے, تو وہ آپس میں ان کا کنسنسس بلڈ نہیں ہو رہا. تیسری جو بات تھی وہ امن کے حوالے سے تھی. اب یہ جو ملک صاحب شہید ہوئے ہیں, ملک نصیب ان کی جی جن کی میت لے کے وہ بیٹھے جی, ہاں جی مجھے پتا ہے, ان کی FIR جو ہے وہ درج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب حکومت نے ان سے کہا ہے, پولیس نے ان کو کہا ہے کہ آپ یا تو بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ, کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں جن کے اوپر دعوے داری. اگر نہیں معلوم تو پھر آپ گورنمنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں. یہ تو پورے اب قبائلی اضلاع کوئی پاکستان سے ڈفرنٹ تو نہیں ہے, پاکستان کا جو قانون ہے وہ ادھر بھی لاگو ہے, ادھر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی میت ہوتی ہے. نہیں جی, ذرا پوری بات سن, وقت کی قلت ہوتی اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں. حل نہیں ہو رہا مسئلہ, اس لیے حل نہیں ہو رہا. دیکھیں, کبھی پختونخوا کی, خیبر پختونخوا کی یا قبائلی اضلاع کی یہ روایات نہیں رہی کہ ہم میت رکھ کر جو ہے وہ بات کریں. لاسٹ ٹائم جو 4 میتیں انہوں نے رکھی تھی, ہم خود گئے ان کے ساتھ جرگہ کیا, لیکن یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ کبھی رہی نہیں ہے ہماری. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جرگے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میت کو دفنائیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ میتوں کو دفنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا, آپ کا احتجاج بھی ہم مانتے ہیں, آپ کے ساتھ جرگہ بھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہم روایت ڈال رہے ہیں
یہ نہ اسلام میں ہے، نہ شریعت میں ہے، اچھا اب کامران صاحب الاؤ می ہماری صرف آپ کے یو الاٹ آف ٹائم، ظاہر ہے مجھے باقیوں کو بھی دینا ہے. محمد نعمان صاحب بنو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمد نعمان صاحب، جو کامران صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت نہیں ہے اور اگر بات کرنی ہے تو میتیں لے کے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا مجبوری ہے کہ وہاں پہ لوگ میت لے کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں کمران صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ روایت نہیں ہے کہ لوگ لاش کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ واقعی میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ روایت نہیں ہے. لیکن ابھی جو بات یا ڈیڈ لاک ہم جسے کہتے ہیں، جو ڈیڈ لاک کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عملی اقدام چاہتے ہیں. یعنی ہیل قبائل کا دھرنا اس بات پر بھی جاری ہے کہ وہ عملی اقدام چاہتے ہیں، کیونکہ وزیر صاحب کی قیادت میں ہمارے صوبائی مزاح ہے، ان میں میرا خیال ہے آپ کی جو آواز ہے ہمیں صحیح نہیں آ رہی، مگر جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آیا ہے محمد نعمان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت امن چاہتے ہیں. کامران بنگش صاحب کہہ رہے ہیں کہ روایت نہیں ہے کہ میتوں کو لے کے بیٹھ لیا جائے، مگر پھر بھی میں تھوڑا سا کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز، پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے. 2 منٹ جی کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں اس وقت بھی ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ امن کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو پلیٹ میں یا آپ ہمیں کہہ دیں کہ یہ آپ ہمیں دے دیں. ہم آپ کو فنڈز دے سکتے ہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں، لیکن امن کے لیے ہمیں جوائنٹلی ایفرٹس کرنے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں سجیسٹ کریں. یہ ساری چیزوں پہ ہمارا کنسنسس بلڈ ہو چکا ہے. امن کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے عوام کی. اب اگر یہ ایسی ڈیمانڈ رکھ لیں کہ جی آپ ہمیں امن دیں، تو ہم کیسے دیں امن جب تک آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال کے صاحب آپ نے ہمیں اتنے اہم ایشو کے اوپر آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. نعمان صاحب بنو سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ میتیں لے کے بیٹھنا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کلچر نہیں ہے، مگر وہاں پہ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ امن کے لیے وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ نیشنل اسمبلی میں کل تو ہنگامہ آرائی ہوئی، جو ہوا آپ نے دیکھا، مگر آج بھی وہاں پہ جو ہے ایک طریقے سے ہاتھا پائی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا اور جس طرح کی آپ نے وہاں پہ سچویشن دیکھی، ایک دوسرے کے اوپر جو بجٹ کی کاپیاں ہیں وہ پھینکی گئیں. آج بھی قومی اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صداقت علی عباسی صاحب، جو فائنانس کمیٹی کے اہم ممبر ہیں. پہلے تو اکانومی کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے، مگر آج جو ہوا ہے، جو آپ کے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اکرم چیمہ صاحب، ان کے اوپر بھی کچھ پھینکا گیا، آپ بتا رہے تھے. جی آج جب اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو نون لیگ نے شروع کیا تھا، جب ہمارے وزیر خزانہ نے تقریر کی تو وہ ہوٹنگ کرتے رہے اور گالی گلوچ کرتے رہے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم سب نے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ 1-2 ممبرز نے اس پہ مطلب کرٹیسائز کیا شہباز صاحب کے بارے میں، ٹی ٹی کی بات کی کہ ٹی ٹی کا جو کیس ہے، تو اس پہ ان کے خالد جاوید چیمہ صاحب ہیں، ایم این اے چیمہ نہیں وڑائچ صاحب، خالد جاوید وڑائچ صاحب نے وہاں سے وہ بوتل ماری جو آ کے ہمارے ایم این اے اکرم چیمہ صاحب کو لگی، جس سے وہ زخمی ہو گئے. اور کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو بس وہ اس کے بعد پھر اسپیکر نے اسمبلی اجلاس کو ختم کر دیا. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس سے پارلیمان کی بھی حد تک ہے. اور چلیں بولنا، تقریر کرنا، تنقید کرنا تو ٹھیک تھا، لیکن یہ فزیکل ہونے والی بات آپ کے ٹی وی پہ اس وقت چل رہے ہیں، ان کی ویژول لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. کل ہماری خاتون ہے، میں نے ملیکہ بخاری، ان کی آنکھ کا ان کا بھی کوئی اچھا خاصا آج ان کی میں نے کوئی میڈیکل رپورٹ. صداقت صاحب دیکھیے، گالیاں دونوں طرف سے پڑی، ہم سب نے دیکھا، علی نواز اوان کی فوٹیج سب کے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو سمجھتے ہیں جو کل ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا آپ لوگ اکٹھے مل کے کوئی لائے عمل طے نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائنز ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا، اگر معاملے کو سلجھانا ہے تو پھر اس طرح آگے چلنا ہوگا؟ منیزہ بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ ذرا چیک کریں. شاید خاقان صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اسمبلی میں کہتے ہیں اسپیکر کو کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا، and I mean it.
اب دیکھیں نا کیا آپ وہ تشدد نہیں پروموٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، چونکہ آپ پروفیسر ہیں اور اکنامکس کے پروفیسر ہیں، میں آپ کو یہ سوال ضرور آپ کا جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. وہ یہ مفتاح اسماعیل نے جو ہے آج ٹویٹ کیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے 610 بلین روپیہ جو ہے ریز کرنا ہے نیکسٹ بجٹ میں، جو آپ نے آلریڈی مختص کیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ کریں گے، تو اس کے مطابق پیٹرول جو ہے مزید 27 روپے پر لیٹر اور مہنگا ہوگا. کل رات کو ہم نے دیکھا کہ جی 2 روپے 69 روپے زیادہ مہنگا ہو گیا، اب جا کے آ گیا جی 110 روپے. دیکھیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی PDL جو ہے اس کی مد میں 600 روپے رکھا گیا. یہ روٹین میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. چونکہ پچھلے 3 مہینے سے انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے آپ کو پتا ہے ایک وقت میں 0 ہو گئی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینوں میں وہ ڈبل ہوئی ہیں، 34 سے اس وقت 70 پہ چلی گئی ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے خزانے میں سکت تھی، ہم نے جو اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے ہمارے پاس سکت تھی کہ ہم نے اس کو نہیں کنزیومر پہ پاس آن کیا. لیکن اگر انٹرنیشنلی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے خسارے مینٹین کرنے. ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور IMF نے ہمیں ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جب ہم نے کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا، آپ کی نہ کسی ایک چیز پہ بھی ٹیکس نہیں لگا، اور ہم نے کوئی 24% ٹیکس کا زیادہ ٹارگٹ بھی رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو آنا ہے. صداقت علی عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد صداقت علی عباسی صاحب نے کہا ہے ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے تھے، چونکہ عالمی دنیا کے اندر پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں اس لیے ہمیں بھی بڑھانی پڑی. یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جواب لیں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، سابق وزیر اعظم. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بریک سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر اکرم چیمہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، ان کو نون لیگ کے خالد جاوید نے ایک بوتل ماری، اینڈ سو واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے کنٹینیو ٹوڈے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے جو کل ہوا، اس کے بارے میں آپ کی ایک کیا رائے ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ اگر خالد بڑھائی صاحب نے بوتل ماری ہے تو اسپیکر کو کارروائی کرنی چاہیے. اچھا، کہتا ہوں. اور ان کو بھی بین کرنا چاہیے. جی، ان کو بھی بین کرنا چاہیے جس طرح باقیوں کو کیا. جی جی، جس کو مرضی بین کریں جی، لیکن بات یہ ہے آپ کریں نا، کارروائی کریں نا. اسپیکر کا کام ہے کارروائی کرنا. یہ دنیا کی پارلیمان میں پہلا موقع ہے، میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں، کہ حکومتی بینچ سے لوگ وزیر حملہ ہوئے ہیں اپوزیشن پر. مجھے 34واں سال ہے پارلیمان میں، حکومتی بینچ سے کبھی اونچی آواز نہیں آتی تھی اپوزیشن کے بارے میں. ہمارے زمانے میں 2 دفعہ ہوا. خواجہ صاحب نے ایک اپوزیشن کی خاتون کو 2 الفاظ کہہ دیے جو کہ کوئی اتنے وہ نہیں تھے، ان سے معافی منگوائی گئی. پرائم منسٹر نے بلا کر کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک جھگڑا ہوا، میں اس کا حصہ نہیں تھا بٹ میں وہاں کھڑا تھا. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بلا کر کہا کہ آپ سینئر آدمی ہیں، آپ کیا کر رہے تھے. میں نے خود کبھی تلخ بات ہو گئی، مجھے اسپیکر کا معافی مانگی، اپوزیشن سے معافی مانگی. یہاں اسپیکر کے سامنے حملہ آور ہو رہے ہیں. مگر ملیکہ بخاری صاحبہ کی آنکھ کو جا کے جو ہے ایک بجٹ کی کاپی لگی، تو آج صداقت علی عباسی صاحب آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس قسم کا بیہیویئر انکریج کرتے، خاص طور پہ انہوں نے آپ کا نام لیا کہ آپ بھی اس بیہیویئر کو انکریج کرتے ہیں. دیکھیں، میں کسی بیہیویئر کو انکریج نہیں کرتا. میرے زندگی میں کچھ اصول ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، جو بھی آپ سمجھیں. اگر آپ مجھے ایک گالی دیں گے تو شاید آپ کو 10 دوں گا. اگر آپ مجھے ایک کتاب ماریں گے تو میں 10 ماروں گا. یہ اصول اچھے ہیں، غلط ہیں. آپ کے لیے بہتر ہے کہ مجھے مت گالی دیں. میں نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی. مجھے گالی مت دیں، مجھے کتاب مت ماریں. کل جو کچھ ہوا ہے یہ حکومتی بینچز کر رہے ہیں. ہم تو تقریر کر رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں. آپ نے ہلڑ بازی کرنی ہے کریں، جو کہ حکومتی بینچ نہیں کرتے. لیکن جب آ کے ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے، حملے کریں گے، لیڈر اپوزیشن کو کاغذ ماریں گے، کتابیں ماریں گے، پھر ہوگا.
میں نے مگر شاہد صاحب سیاسی لوگ اور خاص طور پہ آپ تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، سیاسی لوگ اور لیڈران جو ہیں وہ ہمیشہ سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں چاہے کتنی بھی تلخیاں ہو جائیں. پارلیمنٹ کے اندر اب آپ عدم اعتماد کی تحریک بھی لائیں گے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف. اسپیکر کے خلاف بھی لانی پڑے گی. تو کیا پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہے جو پی ڈی ایم میں نہیں ہو پائی؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب، سارے ان کو لیڈر آف اپوزیشن مانتے ہیں. پی ڈی ایم میں اب پارٹی نہیں ہے، انہوں نے خود اس کو چھوڑا ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا، پی ڈی ایم نے کہا آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے چھوڑ دیا. اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں، وہ بھی اپوزیشن میں، ہم بھی اپوزیشن میں، پارلیمان کے اندر اکٹھے ہیں، ہم ان سارے معاملات میں اکٹھے ہیں. ہم اکثر بلز پر اکٹھے ہوتے ہیں، دو رائے نہیں ہوتی، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی جگہ نہیں ہے جب تک وہ پی ڈی ایم کو اعتماد بحال نہیں کرتے. اور پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے چل رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اکٹھے مل کے نو کانفیڈنس موشن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آپ لانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ نو کانفیڈنس موشن ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، اپوزیشن اکٹھی چلتی ہے. آپ سے آخری سوال اکانومی کے اوپر پوچھوں گی، چونکہ آپ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، آپ ایک ایکسپرٹ ہیں. جو قیمتیں بڑی ہیں پیٹرول کی، کل بھی قیمت بڑی پیٹرول کی، پھر مفتاح صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی 27 روپے زیادہ پر لیٹر بڑھ سکتی ہے قیمت، اس لیے چونکہ اگر جو انہوں نے بجٹ بنایا اس کے تحت اگر انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو اتنی قیمت بڑھانی ہوگی. اس کے اوپر صداقت علی عباسی صاحب نے کہا بالکل ہمیں بڑھانی ہوگی، مگر ہم کیا کریں چونکہ عالمی دنیا کے اندر بھی قیمتیں بڑھی ہیں، وی ہیڈ نو چوائس. تو اگر ہم نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، ٹیرف نہیں بڑھایا، تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، ادروائز ویئر ٹو بی گیٹ دی منی فرام. تو جھوٹ مت بولے، آپ کہتے ہم نہیں بڑھائیں گے. آپ نے پی ڈی ایل کا ہدف رکھا ہوا ہے 600 ارب سے زیادہ. ملک میں خرچہ ہوتا ہے 19 ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل، 19 ساڑھے 19 20 ارب سمجھ لیں لیٹر. اس وقت پی ڈی ایل تو 30 روپے کے قریب لیٹر پی ڈی ایل آپ کو لگانا پڑے گا. پی ڈی ایل یہاں پر 45 روپے تک گیا ہے، آج ابھی 2.5 روپے پہ ہے. تو آپ کو 27.5 روپے اوسطن پی ڈی ایل لگانا پڑے گا اس ہدف کو پہنچنے کے لیے. آپ نے ہدف غلط رکھے ہوئے نا. ہمارے زمانے میں پی ڈی ایل چاہتا تھا 200-250 ارب، قیمت کنٹرول میں رہتی تھی. کیونکہ اس بجٹ کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کوئی قدم مہنگائی کی کنٹرول کا نہیں ہے. یہ سارا بجٹ اسی وقت کامیاب ہوگا جب آپ ملک میں مہنگائی اور کریں گے. اس کی کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو آپ یو فور سی کے آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی ہوگی چونکہ پیٹرول کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑیں گی جو انہوں نے بڑھائی ہیں، کل بھی بڑھائی ہے. جی صرف پیٹرول نہیں ہے، ویسے بھی انفلیشن ہے 24%. اگر آپ ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انفلیشن زیادہ ہو. جب انفلیشن بڑھتی ہے حکومت کے ریونیو بڑھ جاتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.